गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 34वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 18 till 34। इंजील जलील में लिखा है, जब यस्सु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, अय उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस्सु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, अय खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, अय खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, अय कम इत्तेकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कपड़ों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, अय खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गोल चल रहा था। बस बदरुओं ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों के अंदर चली गईं, और देखो, सारा गौल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरुएं थी बयान किया। और देखो, सारा शहर यस्सु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। 7वें बाब के आखिर में हमने यस्सु को एक साहिब इख्तियार के तौर पर तालीम देते हुए देखा था। और हमारी पिछली बाइबल स्टडी में जब हमने 8वें बाब की पहली 17 आयत का मुताला किया था तो वहाँ हमने उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को ऑन द गो देखा। कुछ लोग थे जिन्होंने अपने आप को उस इख्तियार के सबमिट कर दिया, और उसके बारे में, उस सूबेदार के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस जैसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और हमने देखा कि किस तरह से यस्सु ने एक कोढ़ी को, एक गैर कौम का एक सेंचुरियन था, सूबादार था, उसके नौकर को, और फिर उसके बाद पतरस की सांस को शिफा दी। और यही वो लोग हैं जो धत्कारे हुए थे, जिनका माशरे में कोई मकाम नहीं था, कोढ़ी का, गैर कौम वाले का, औरत का। और इनको खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा देकर ये साबित कर दिया कि वो किनको बचाने के लिए आया है। वो धत्कारे हुओं को, डिस्पाइज्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, उनको बचाने के लिए आया था। हमारी वो अथॉरिटी वाली थीम अभी चलेगी, इख्तियार वाली जो थीम है, मजमून है हमारा, वो अभी चलेगा। लेकिन आज हमारा फोकस इन चंद आयात में से जिनको मैंने आपके सामने तिलावत किया, हमारा फोकस डिसाइपलशिप पे होगा, शागिर्दियत पर होगा। याद रहे, मैंने आपको शागिर्द की डेफिनेशन बताई थी, और क्या थी कि बीच में शाह है, मालिक है,
اور اس کے گرد رہنے والے لوگ شاگرد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کاسٹ آف ڈسائپلشپ بھی دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یسوع کے شاگرد ہیں کون، ان کا مینڈیٹ کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور ان کی سب سے بڑی ریسورس کیا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں تو لکھا ہے جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا۔ پار چلنے کا، دوسری طرف چلنے کا، the eastern border of the Sea of Galilee، دوسری طرف جانے کا حکم دیا، پار چلنے کا حکم دیا۔ اور یہ اس زمانے میں یہودیوں کا ایک محاورہ تھا۔ جب پار چلنے کی بات ہوتی ہے اور کوئی یہودی ایک دوسرے سے اس سینس میں بات کرتا ہے کہ آؤ ہم دوسری طرف چلیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ابلیس کی ٹیریٹری میں چلیں، ہم وہاں چلیں جہاں پر بدی ہے۔ ویسے تو یہ اس پوری دنیا پر ابلیس کا اختیار قائم ہے، لیکن کچھ علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں بدی بہت اونچائی پر، بہت زوروں پر نظر آتی ہے۔ تو گلیل کی جھیل کے پار بھی ایک ایسا علاقہ تھا جس کی ہم تھوڑی سی ڈسکرپشن دیکھیں گے کہ وہ بدی کا علاقہ ہے، بد ارواح کا علاقہ ہے، وہاں پر ابلیس کی حکومت قائم ہے۔ تو آؤ ہم اس علاقے میں چلیں۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا، کہ آؤ آج ذرا دشمن کے علاقے میں چل کے دیکھتے ہیں، اور جب چل کے دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دشمن نے کیا کچھ کیا۔ لیکن اس سے پہلے چند واقعات ہوئے۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا، اس پار دوسری طرف جانے کا حکم دیا۔ اور ایک فقیر نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یاد رہے کہ یہ وہ ربی ہے جس کو لوگ نہیں چنتے، یہ وہ ربی ہے جو خود اپنے شاگردوں کو چنتا ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے برملا اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ زمانے کا دستور کیا تھا کہ لوگ کسی ربی سے امپریس ہو کر اس کو اپنا استاد مان لیتے تھے، لیکن یہ وہ ربی نہیں ہے جس کو دوسرے چنے، یہ ربی خود اپنے لیے لوگوں کو چنتا اور اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ہوا کیا؟ ایک فقیہ ہے، شرع کا عالم ہے، فقہ کو جاننے والا شخص ہے۔ اس نے جب یسوع کو یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تو مان گیا کہ یہ مسیح ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے استاد، اے ربی، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یہ ہے شاگردیت، یہ ہے شاگردیت کہ جہاں استاد جائے گا اس کے پیچھے چلنا ہے، جو استاد کہے گا وہ کرنا ہے، وہاں پھر نہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ یونس کھوکھر صاحب اکثر ایک مثال دیا کرتے ہیں، نوکر کی تو نخرہ کی۔ تو شاگرد کیا اور اس کا نخرہ کیا؟ شاگرد وہی ہے جو اپنے استاد کے پیچھے چلے۔ یہ ڈیفینیشن ہے شاگرد کی، شاگردیت کی، ڈسائپلشپ کی۔ Wherever you go, I will follow you۔ یسوع نے اس کو کاسٹ بتا دی، قیمت بتا دی، ڈسائپلشپ کی قیمت کیا ہے، یسوع کے پیچھے چلنے کی قیمت کیا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے یسوع کہ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میں تجھے لے کر کہاں جاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا تو کہاں جائے گا؟
اور جب گھر کی بات آتی ہے، سر دھرنے کی جگہ کا مطلب ہے میرا کوئی گھر نہیں، میرے سر پر کوئی چھت نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آئی ہیو نو ارتھلی سیکیورٹی. گھر جو ہے وہ سیکیورٹی کا، حفاظت کا نشان ہوتا ہے. یسوع نے کہا میری اپنی کوئی ارتھلی سیکیورٹی نہیں ہے، اینڈ آئی کین ناٹ آفر دا سیم ٹو یو. تیری مرضی ہے، میرے پیچھے آنا چاہے تو آ جا، لیکن میں تجھے کوئی پرومسز نہیں کر سکتا تجھ سے کہ میرے پیچھے چلنے سے تجھے کیا کچھ مل جائے گا. اور آج کل کتنی غلط تعلیم دی جا رہی ہے، کتنی غلط تعلیم دی جا رہی ہے کہ یسوع کے پیچھے چلیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. اس نے خود کہہ دیا کہ آئی کین ناٹ پرومس یو ارتھلی سیکیورٹی، آئی کین ناٹ پرومس یو ارتھلی riches. اب تیری مرضی ہے، تو آنا چاہے تو آ جا میرے پیچھے. اور مثال کس چیز کی دے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے. ایوری ون سیکس سیکیورٹی، یٹ the Son of Man does not have any security. تو رسک ہے بہت بڑا شاگردیت میں. if you want to follow me you can، لیکن کاسٹ پہلے بتا دی خداوند یسوع مسیح نے، رسک پہلے بتا دیا. اب وہ پیچھے آیا یا نہیں متی ہمیں نہیں بتا رہے. ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اگر اس کو بالکل سطحی طور پر پڑھیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے نا کہ ہم کہیں گے واٹ از جیسس سیئنگ، کیونکہ یہودیوں کے لیے اپنے ماں باپ کا جنازہ اٹھانا، ان کو دفنانا، یہ ایک آبلیگیشن تھی. اور یہاں یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے پیچھے آ جا، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے. تو isn't it rude؟ لیکن ہوا کیا؟ ذرا کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. یسوع نے کہا آئی ہیو نو ارتھلی سیکیورٹی، میں کچھ پرومس نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا خداوند مجھے سیکیور ہو لینے دے، اپنے طور پر سیکیور ہو لینے دے، اور پھر میں تیرے پیچھے آؤں گا. اس کا باپ مرا نہیں ہے ابھی، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جب باپ مرے گا تو اس جائیداد کا کچھ حصہ مجھے ملے گا، اینڈ اٹ وڈ بی انف ٹو میک می سیکیور. تو پیچھے فائنینشیل سیکیورٹی تو ہوگی مجھے، تب میں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پاؤں گا. مجھ سمیت ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ یہ آ جائے ذرا، بس یہ کوئی ایک وسیلہ ادھر سے بن جائے، کچھ یہ مل جائے، کوئی جائیداد کا حصہ مجھے مل جائے، کچھ وہاں سے پیسے آنے شروع ہو جائیں، کوئی گاڑی ہو، کچھ ہو، تو پھر خدمت میں جاؤں گا. Now this is not discipleship. یہ شاگردیت نہیں ہے. یسوع نے کہا یہ دنیا کے ہیر پھیر میں دنیا والے پڑے رہتے ہیں. Let the dead bury their dead. وہ جو خود مرے ہوئے ہیں ان کو مردے دفن کرنے دے. You come after me. Don't vouch for the riches that you are going to get after your father's death. اب یہاں پر بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا. دیکھیں now these are two would be disciples، ہے نا، جو شاگرد ہو سکتے تھے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ شاگرد ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن کم از کم ان کو شاگردیت کے بارے میں بڑی کلیئر ٹیچنگ مل گئی. پہلی ٹیچنگ کیا تھی؟ ڈونٹ سیک سیکیورٹی، ڈونٹ سیک riches while following Jesus.
اور دوسرا کیا تھا کہ اس چیز کے انتظار میں نہیں رہنا کہ میں فائنینشلی سیکیور ہو جاؤں تو پھر میں خداوند کے پیچھے چلوں گا. تو دیز آر وڈ بی ڈسائپل، جو سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے. سو لائک بین کاؤنٹرز وہ گنتے رہتے ہیں، حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، جی اتنا آ جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے تو پھر میں خداوند کی خدمت کروں گا. They are not disciples, they are would be disciples. شاگرد بن سکتے ہیں، ابھی ہیں نہیں. کہاں جا رہے ہیں یسوع؟ کشتی میں بیٹھ کر کیا حکم دیا تھا؟ اس پار، ٹو دی ادر سائڈ. اور میں نے کہا یہ محاورہ ہے، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یسوع کہ آؤ ذرا چھڑ چھاڑ کر کے آتے ہیں نا اپنے دشمن کے ساتھ. یہ جو بارڈر پہ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارا انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے، تو کئی دفعہ ان کو آرڈرز نہیں ہوتے، یہ خود چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک طرف سے ایسے ہی ایک بسٹ مار دیا جاتا ہے، فائر کر دیا جاتا ہے، اس کا جواب 2 بسٹ مار کر کیا جاتا ہے، اور یوں پھر ساری رات فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. اور اگلے دن ہم اخباروں میں خبر پڑھتے ہیں، ٹی وی پر خبر سنتے ہیں کہ وہ جی دشمن نے LOC پر حملہ کر دیا. So these are border skirmishes. تو یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ ذرا، میرے شاگرد تو بننے جا رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہیں لے کر جاؤں میدان جنگ میں، into the enemy's territory. آؤ تھوڑا سا چلتے ہیں محاذ پر، ذرا دشمن کے علاقے میں گھس کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ری ایٹریٹ کرتا ہے. ابھی جب ارادہ ظاہر کیا، اس کے بعد 2 لوگ آ گئے کہ ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں لیکن ہماری اپنی شرائط ہے. یسوع نے کہا اوکے ٹھیک ہے، جسٹ کاؤنٹ دا کاسٹ اینڈ دین کم آفٹر می. اب کیا ہوا؟ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے. آئی مین ناؤ دیز آر دا ٹرو ڈسائپلز. وڈ بھی نہیں ہے، وہ شاید پیچھے رہ گئے. Now these are the true disciples جو کہ یسوع کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، جن کو اس نے خود بلایا تھا. اب آپ دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا؟ نو. اس نے تو پہلے ہی راستے میں مائنز بچھائی ہوں گی نا، پہلے سے اس نے دفاع کا انتظام کیا ہوگا. کوئی LOC پر کوئی کانٹے دار تار لگی ہوگی، کوئی اور وہاں پر اس نے مائنز وغیرہ زمین میں لگا دی ہوں گی تاکہ اگر کوئی آئے تو مارا جائے. اب جا رہے ہیں دشمن کی ٹیریٹری میں. کیا ہوا؟ اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا. The mine burst. The mine burst. یہاں جو طوفان ہے اردو میں، اور وہاں پر فلڈ ہے یا اسٹارم ہے. اسٹارم کا لفظ استعمال ہوا انگریزی میں، لیکن گریک اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے سیزموس. تھوڑی سی شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو. ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیزموگراف، اور سیزموگراف سے زلزلے ناپے جاتے ہیں. تو طوفان نہیں ہے، اسٹارم نہیں ہے، اٹس این ارتھ کویک بلو دا سرفیس آف دا سی آف گیلیلی. سیسموس کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں. آج ہم اس کو سونامی کہتے ہیں، یعنی جب پانی کی سطح کے نیچے، سمندر کی سطح کے نیچے جب زلزلہ آتا ہے
اور اس کے بعد پھر جب پانی کی لہریں اٹھتی ہیں، آج شاید اس وقت یہ لفظ کسی کے علم میں نہیں تھا، سونامی آ گیا، سیسموس، نیچے جب زلزلہ آیا اس گلیل کی جھیل کے نیچے، جس کو سی آف گیلیلی بھی کہا جاتا ہے، تو کیا ہوا، لہریں بلند ہونی شروع ہوئیں، اور آپ نے یقیناً فوٹیج دیکھی ہوگی کہ جب سونامی کی لہریں بلند ہوتی ہیں تو وہ کتنا اونچا جاتی ہیں اور کس قدر تباہی کرتی ہیں۔ یہ مچھیرے تھے ساتھ، کشتی چلانے والے تھے، عام چھوٹے سے طوفان میں تو نہیں گھبرائیں گے نا، but this was something bigger than a common storm. سیسموس، زلزلہ آیا سطح سمندر کے نیچے، اور پھر لہریں اٹھنے لگیں، اتنی بڑی لہریں تھیں کہ شاگرد گھبرا گئے، لیکن وہ سوتا تھا۔ انسان ہے، کامل انسان بھی تو ہے، سارا دن بھیڑ اس کے پیچھے چلتی ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ سونے کا ہوش ہے، تو جہاں موقع ملا سر ٹکایا اور گہری نیند میں سو گئے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ مچھیرے ہیں، اس جھیل کی جم پل ہیں، ساری زندگی وہاں مچھلیاں پکڑتے گزر گئی، بچپن سے ان کشتیوں میں سواری کرتے رہے ہیں، اس قدر بڑا طوفان آیا کہ وہ گھبرا گئے اور یسوع کو اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بچا، جس کا کہ نہ سمندر سے، نہ جھیل سے، نہ کشتی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس کو آمد و رفت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور کہہ کیا رہے ہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ It was a tsunami۔ یسوع نے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ اے کم اعتقادو۔ مجھے جگا تو رہے ہو کہ اٹھ اور کچھ کر، یہ نہیں پتا کہ جب میں ساتھ ہوں تو you don't have to be afraid. I am your security۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس شاگرد سے کیا کہا تھا کہ I cannot promise you any security۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ میں پرومس نہیں کر سکتا۔ بٹ ون تھنگ آئی کین پرومس، کہ جو کچھ ہو جائے I will be with you۔ تو یسوع کیا کہہ رہے، جب میں ساتھ ہوں تو پھر ڈر کاہے کا؟ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈانٹ دیا یسوع نے، اور پھر اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ The tsunami went away in a jiffy۔ بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی، یسوع نے روک دیا۔ عوامل قدرت ہیں، عوامل فطرت ہیں، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے تھما دیا۔ ہوا بھی رک گئی، پانی بھی رک گیا، زلزلہ تو خیر آ کر جا چکا تھا ویسے ہی، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔
لفظ بدل گیا. کیا تھے؟ کون تھے کشتی میں ساتھ؟ شاگرد. اب کون ہیں؟ لوگ. کتنی دیر لگی شاگردوں کو لوگ بننے میں؟ ایک طوفانی تو تھا، لیکن ان کی کم اعتقادی کی وجہ سے اب ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ لوگ. ناؤ دے آر آرڈینری پیپل. They are stripped away, they are stripped from their privilege of being a disciple of Jesus. دیکھیں کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وڈ بی ڈسائپل سے نا، کہ جو بن سکتے تھے یسوع کے شاگرد. یہ تو یسوع کے شاگرد تھے، لیکن کم اعتقادی کی وجہ سے اب کیا رہ گئے؟ لوگ. تو جب ڈیپینڈنس تو انہوں نے شو کر دی یسوع پر، لیکن وہ خوف یسوع کے ہوتے ہوئے، وہ خوف جو تھا، تو اب کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے متی یہاں پر کہ if we do not trust enough، اگر یسوع کے ہوتے ہوئے بھی ہم خوف کھا جائیں تو پھر we are ordinary people، we are not disciples anymore. کیا رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی یعنی شخصیت نہیں، ہو نہیں، ہو از ہی نہیں، جو کہ مرکز استعمال کرتا. یہ کیڑی چیز ہے یعنی جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے، کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. لیکن اس طوفان میں کیا ہوا؟ خدا نے اپنے آپ کو، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ریویل کر دیا، اپنا مکاشفہ ان کو دے دیا. یٹ اٹ واز ناٹ انف، ہے نا؟ ایمان لانے کے لیے وہ ابھی کافی نہیں تھا. ابھی ان کو اور بہت ساری ٹریننگ میں سے گزرنا ہے، ابھی ان کو اور بہت سارا مکاشفہ چاہیے. تو یہ تو ابھی ایک مائن پھٹی ہے نا رستے میں، دشمن نے راستے میں مائن لگا دی تھی کہ یہ پہنچ ہی نہ پائے میری ٹیریٹری میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پہلے سے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ خدا کے لوگ، خدا کا بیٹا، خدا کے لوگ میرے علاقے میں داخل ہی نہ ہو سکے. لیکن اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس سے پالا پڑے گا، کہ سونامی بھی رک جائے گا. مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی کہ اگر کسی نے میری بائبل سٹڈی سن لی تو آئندہ سے گیتوں میں سونامی کا لفظ بھی آ جائے گا ہمارے، جس طور سے آج کل ہماری ورشپ چلتی ہے. 28ویں آیت سے verse 28، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروئیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے. گیلیلی، یہ جو علاقہ تھا دان کا اور نفتالی اور زبلون کا جو علاقہ تھا، یہ بارڈر تھا، سرحد تھی ملک فلسطین کی یا اسرائیل کی، کنعان کی. اور ادھر غیر قومیں آباد تھیں ارد گرد. تو یہ جو بارڈر کے جو علاقے ہوتے ہیں، اس میں انفلوئنس ہوتا ہے آر پار. اب یہاں پر گدرینیوں کے علاقے میں جب وہ پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروئیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے. وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا. دا ویلکم پارٹی. کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈگنیٹری آتا ہے کسی علاقے میں، تو کیا ہوتا ہے چھوٹے بچے یا ایون بڑے بھی، ان پہ گل پاشی ہوتی ہے، ان کو پھول پیش کیے جاتے ہیں. یہاں یسوع اور اس کے شاگردوں کا ویلکم کرنے کے لیے کون نکلے؟ وہ 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں، اور اس قدر تند مزاج تھے، لکھا ہے کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. قبروں سے نکل کر آئے ہیں. سو پروبیبلی جھیل کے کنارے شاید کوئی قبرستان ہوگا جہاں پر وہ رہتے تھے. ناؤ لک،
کیوں یہ دشمن کا علاقہ ہے؟ جاتے ہی کیا نظر آ گیا؟ قبریں نظر آ گئی. دیٹ سگنیفائز ڈیتھ، موت، ناپاکی. ایک یہودی کی نظر سے دیکھا جائے تو ناپاکی ہے، موت ہے. موت اور گناہ کا آپس میں، موت کا اور ابلیس کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. پھر وہاں پر یہ دو لوگ رہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح سے مردہ ہیں. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہیں، یہ ان بدروحوں کے اختیار میں نہیں ہیں. دے آر سو وائلنٹ کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب کوئی عام یہودی تو اس علاقے میں آتا بھی نہیں ہوگا، سب سے پہلے ان دو لوگوں کی وجہ سے. پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہاں سوروں کی فارمنگ ہوتی، تو شاید یہودیوں کے لیے تو یہ نو گو ایریا ہوگا. لیکن وہ جو بارڈر کے ٹاؤنز ہوتے ہیں وہاں پر یہودی بھی رہتے ہوں گے، غیر یہودی بھی رہتے ہوں گے، اور ایک مکسچر سا، ایک ملغوبہ سا وہاں پر ہوگا. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ لیکن پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بد ارواح کا، شیاطین کا، the evil ones، علم المسیح ہم سے بہت بہتر ہے. ان کا علم الآخرت ہم سے بہت بہتر ہے. ان کا چونکہ اوریجن فرق ہے نا. دے نو گاڈ، یعنی کلام میں لکھا نا، شیاطین بھی مانتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں. دے نو گاڈ، دے نو the Son of God. They recognize him, they recognize his authority. وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں. اب دیکھیں کس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا علم المسیح اور علم الآخرت، کرسٹولوجی، ان کی ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے. سو دے ریکگنائز جیسس the Son of God. You are the Messiah, the Son of God. ان کو یہ بھی پتا ہے وہ کیا کرنے آیا ہے. ہمیں تجھ سے کیا کام؟ We do not belong together. تو یہاں کیا کرنے آ گیا؟ یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے. We rule here. We do not belong together. You shouldn't have come here. ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کوئی قدر مشترک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. We do not belong together. کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والا کنفیوز ہو گیا، بہت سارے دوسرے لوگ کنفیوز ہو گئے یسوع کے بارے میں، لیکن ابلیس کو اور اس کے حواریوں کو پتا ہے کہ یہ یسوع کی پہلی آمد ہے. اور پہلی آمد میں وہ خدا کی بادشاہی کی بنیاد رکھنے آیا ہے. وہ ابلیس کو تباہ کرنے نہیں آیا. ہاں اس کے سر کو کچلنے ضرور آیا ہے، لیکن ابلیس اور اس کے ساتھی کب فنا کیے جائیں گے؟ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. And they know it. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو وقت سے پہلے آ؟ This is not the time. ابھی ہماری آخرت کا وقت نہیں آیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم تباہ کر دیے جائیں. کیا تو وقت سے پہلے ہی ہمیں تباہ کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہے؟ Things do not fit together. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ابھی نہیں، وہ تو جب تو دوسری دفعہ آئے گا
تو تب تو ہمیں تباہ کرے گا، ابھی تو وقت سے پہلے ہی آ گیا تو۔ اور چونکہ ان کو علم ہے، وہ مسیح کو بھی جانتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی فیٹ کیا ہے، when will they be destroyed۔ اس لیے وہ بارگیننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ابھی ہمیں نہیں جلائے گا، ابھی ہمیں نہیں مارے گا، اس لیے دے بارگین ود ہم کہ ٹھیک ہے چل ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ان دونوں لوگوں میں سے نکل جاتے ہیں، بٹ ڈو ناٹ ڈسٹروائے اس۔ 30ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا، پس بدروؤں نے اس کی منت کر کے کہا اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ They are bargaining now because they know that their eternal damnation has not yet arrived۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو ہمیں ان میں سے نکالتا ہے۔ اچھا یہ لفظ اگر جو ہے نا یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے، چونکہ تو ہمیں ان میں سے نکالتا ہے، تو نے تو ٹھان لیا ہے کہ تو ان کو آزاد کر دے گا، تو ہمیں نکالے گا ہی، تو پھر اتنی کنسیشن ہمارے ساتھ کر دے کہ ہم ان سوروں میں گھس جائیں۔ اس نے ان سے کہا جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ Now again we see the authority of Jesus here۔ ابھی ہم نے پہلے دیکھا ہوا اور پانی پر اس کا اختیار، عوامل فطرت پر، قدرت پر اس کا اختیار۔ اب دوبارہ سے ہم بد ارواح پر، ابلیس پر، اس کے فورسز پر اس کا اختیار دیکھ رہے ہیں۔ Now what happened؟ ابلیس ہے نا تو ناپاک جگہوں پہ ہی رہے گا۔ تو کیا کہا؟ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے۔ سوروں میں گھس گئیں اور وہ سور بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کراڑے پر سے چھلانگ لگا کر جھیل میں کود پڑے اور مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ بدروہیں نہیں مری ہوں گی ڈیفینیٹلی، لیکن وہ سور ضرور مر گئے۔ نہ ہوا کیا ہے یہاں پر کہ 2 آدمی جو بدرو گرفتہ تھے، جن کی وجہ سے شاید سارے لوگ اس علاقے کے پریشان تھے، جو قبروں میں رہتے تھے، جو کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، they were very violent، وہ اب ٹھیک ہو گئے۔ سور جو اس سے پہلے ٹھیک تھے وہ مر گئے۔ کیا ہوا؟ اور چرانے والے بھاگے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کوئی وائلڈ بورز نہیں ہے، یہ کوئی جنگلی سور نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوں گے۔ چرانے والے، وہاں پر پگس کی فارمنگ ہوتی تھی، and that is a big no for the Jews۔ It's not kosher۔ Pigs are unclean۔ Pork is unclean for them۔ They cannot eat it۔ They don't even want to go near the pigs۔ اب کیا ہوا؟ چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ قدرت کے اتنے بڑے مظاہرے کے بعد، یسوع کا اپنا اختیار دکھانے کے اتنے بڑے مظاہرے کے بعد، یقیناً ان لوگوں نے وہ ڈائلاگ بھی سنائے ہوں گے جو بد ارواح میں اور یسوع کے درمیان ہوئے تھے۔ قدرت کے اتنے بڑے مظاہرے کے بعد بھی، اس کے اختیار کے اتنے بڑے مظاہرے کے بعد بھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یسوع کے قدموں میں گر جاتے اور اس کے اختیار کو تسلیم کر لیتے۔ They made a wrong choice۔
ان کو اپنے سوروں کے مر جانے کا زیادہ افسوس تھا، اپنے کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا زیادہ افسوس تھا۔ ڈر تو گئے، نہیں اتھارٹی ہے نا، یعنی لڑ جھگڑ بھی تو سکتے تھے، لیکن ڈر تو گئے کہ اچھا اس کے پاس اتنا اختیار ہے تو یہ کہیں ہمیں بھی نہ مار ڈالے۔ تو کیا منت کی، پلیز گو اوے۔ اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی میک دیٹ رانگ چوائس ان آر لائفس؟ ہم مٹیریل چیزوں کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہمیں ابدی ہلاکت سے بچا سکتا ہے شاید وہ ایک وعدہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی میک دیٹ رانگ چوائس ان آر لائفس؟ We forsake Jesus because of something else that we think is precious. And what a foolish choice. دشمن کی ٹیریٹری میں یسوع آیا ہے، اپنا اختیار ظاہر کر دیا، but they did not accept him. تو وہ اختیار والی تھیم ہم نے چلتی ہوئی دیکھی نا، فورسز آف نیچر اینڈ ڈیمنس، اختیار بھی چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ڈسائپل شپ نظر آئی ہمیں۔ دیر آر وڈ بی ڈسائپلس جو شاید کاسٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ چلو یار کبھی کسی وقت یسوع کو فالو کریں گے۔ There are disciples who are pakka disciples, and yet they were terrified in the storm. And Jesus said, "Oh, you of little faith, I come اعتقاد"، اور پھر ان کو لوگ کہا گیا، شاگرد نہیں کہا۔ اور پھر یسوع نے جو اس کو کہا تھا، سیکیورٹی والی بات کی تھی کہ میرا تو گھر بھی نہیں ہے، I cannot promise you any security، تو وہ شاگردوں نے دیکھ لیا نا، اتنی بڑی سونامی میں سے گزر کر آ گئے، اور یہاں پر جب گئے تو they were greeted by these two violent men. لیکن جیسے ہی انہوں نے یسوع کو دیکھا تو اس کے سامنے گر پڑ کے، اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام، we do not belong together, please go away. We know that you will have the ultimate victory. آخری فتح، کامل فتح تو تیری ہی ہوگی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس لیے ہمیں ان سوروں میں چلے جانے دے۔ بارگین کر گئے، انہوں نے تو پہچان لیا، انسانوں نے نہیں پہچانا، اور اسے کہنے لگے ہمارے علاقے سے چلا جا، گھر آئی ہوئی نجات کو واپس کر دیا۔ How sad. How sad. اور کتنی دفعہ اور کتنے لوگ اپنے گھر آئی ہوئی نجات کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا نا، کہ جو نجات ان کے پاس آئی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رومیوں کے حوالے کر دیا اس کو، for them to kill him. And such choices were made in the past, such choices are being made now and will be made in the future. خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ we make the right choice always. آمین۔